प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद के बाबरकत जलाली कुदूस नाम में आप सबको सलाम। एक बार फिर से आपको वेलकम कहते हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जो आपको बहुत पसंद है। यकीनन हमारी बहनें इस प्रोग्राम को देख रही हैं और बहुत कुछ सीख रही हैं। आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम डॉटर्स ऑफ ज़ाइन, जिसमें आज फिर बहुत खूबसूरत टॉपिक है, और जो आज का टॉपिक है और वो बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह हमारे लिए रूहानी तालीम को हासिल करना ज़रूरी है, उसी तरह हमारे लिए जिस्मानी तालीम को हासिल करना भी इसी तरह है। ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। आज से कुछ साल पहले पीछे चले जाए, कुछ 50-20 साल पीछे चले जाए, तो इसकी हमें वैल्यू नहीं समझती, हमें नहीं अंदाज़ा था कि हमें एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है, और ख़ास तौर के बेटियों के लिए हम इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, हम इससे दूर भाग रहे थे, और हम सोचते थे कि बेटियों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने घर चले जाना है, इन्होंने अपने घर को संभालना है, और उनकी जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं उस पर उनका फोकस होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज के वक्त में खुदा का शुक्र है बहुत कुछ तब्दील होता जा रहा है। हमारे इस टॉपिक का रखने का मकसद, इस टॉपिक को आपके साथ शेयर करने का मकसद भी यही है। अगर आज भी किसी घर में कोई भी ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं, तो आज खुदा का कलाम उनके लिए है, आज का जो प्रोग्राम है वो उनके लिए है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बहनें भी सोचती हैं कि हमारी बेटियों को इस तालीम की ज़रूरत नहीं है, उन्हें घर के कामों में इन्वॉल्व कर देती हैं, बचपन से ही उन्हें घर के लिए ट्रेन कर रही हैं, रोटी ऐसे ही वजह, और रोटी के लिए, कपड़े के लिए धोने हैं, आपने खाना बनाना आना चाहिए और घर को संभालना आना चाहिए। इवन कि अगर कोई बड़ी बहन हो तो उससे सारे बच्चे, उसके छोटे बहन भाइयों को उसे संभालने के लिए दे दिया जाता था, और उसकी यही जिम्मेदारी होती थी कि आपने अपने घर को देखना है, आपने अपने बहन भाइयों को देखना है, और इस वजह से वो उनको तालीम नहीं दी जाती थी। आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत गेस्ट हैं और बहुत खूबसूरत बहनें मौजूद हैं, और आज हम इनकी शख्सी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो इनकी फील्ड है वो एजुकेशन है, और इन दोनों ने बहुत अच्छा काम अपनी ज़िंदगी में किया है, बच्चों को ट्रेन किया है, बच्चों को पढ़ाया है, और इस टॉपिक पर बात करने के लिए वो हमारे साथ इस जगह पर मौजूद हैं। यकीनन आज उनके बातों से आप बहुत बरकत पाने को हैं और आपकी ज़िंदगी में बढ़ोतरी आने को है। आप तारुफ कराएंगी? जी, मैं बिल्कुल तारुफ कराऊंगी। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो बहुत ही खूबसूरत ख़वातीन हैं, और जिनका एक रोल इस पूरे सिनेरियो में रहा है एजुकेशन के हवाले से। तो इसमें हमारे साथ हैं सिस्टर टिमना हैं और सिस्टर मारिया हैं, जो तालीमी लिहाज से भी, एजुकेशन के लिहाज से भी इस फील्ड में हैं और मिनिस्ट्री में भी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज इनसे हमने जो बातचीत करनी है वो यही है कि ये अपनी लाइफ के बारे में और ख़वातीन की जो तालीमी ज़रूरत है उसके बारे में बताएंगे। और जो सिस्टर टिमना हैं वो तो रही एजुकेशन वाले, काफ़ी अरसे से उसी फील्ड में रही, और बीकन हाउस में एज अ हेड मिस्ट्रेस, और उनके जो और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम थे उनको आगे आगे जैसे जैसे तरक्की मिलती गई और उन्होंने वो काम किए। आज हम उन्हीं की ज़ुबानी ये बातें सुनेंगे। तो बहन टिमना कैनथ हमारे साथ हैं। वेलकम कहते हैं टिमना बाजी आपको, और सिस्टर मारिया आपको प्रोग्राम के नाम से अंदाज़ा हो चुका होगा कि सयून की बेटियां, और इस प्रोग्राम में बहुत सारी बेटियां आ रही हैं और अपनी शख्सी गवाही से अपनी देखने वाली बहनों को बहुत कुछ सिखा रही हैं, बहुत हम रहनुमाई कर रहे हैं ताकि उनकी रहनुमाई की जाए, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र बहुत कठिन है और हमें दोनों तरीके से चलना है, एक स्पिरिचुअली भी और एक दुनियावी भी। और हिकमत तो बेशक खुदावंद की तरफ से है। हमारा जो इस टॉपिक का रखने का मकसद है, लोग क्यों कर रहे, आज भी बहुत सारे लोग, हम जिस माशरे में रह रहे हैं, अगरचा दूसरे दुनिया देखें तो बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन आज भी हम जिन लोगों में रह रहे हैं, वो एजुकेशन जो औरतों के लिए, स्पेशली बच्चियों के लिए, उनको एक लिमिट तक पढ़ाया जाता है, उन पर इन्वेस्ट नहीं किया जाता, और सोचते हैं कि फजूल है, ऐसा इन्वेस्टमेंट फजूल है, मतलब कि इसने तो उठ के अपने घर चले जाना है, ये इसको हम अगर पढ़ाएंगे तो अगर काबिल बना देंगे तो इसने कौन सा हमें कमा के खिलाना है। ऐसा ही है। आप अपनी फील्ड में कितना % देखा है कि बच्चियों को बढ़ते हुए, और ख़ास तौर पर मसीही बच्चियों के लिए हम बात कर रहे हैं? वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने हमें
اپنے اس خوبصورت سے پروگرام میں انوائٹ کیا، ڈاٹرز آف زائن. بڑا اچھا لگا کہ کوئی پلیٹ فارم ہے ایسا جہاں پر عورتوں کے لیے بات کی جائے اور سمجھایا جائے کہ کیوں ضروری ہیں بہت ساری باتیں جو ہماری گھروں میں بیٹھی خواتین جو ہیں، ظاہر ہے سب لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے لیے اچھی اویئرنیس اس سے بنے گی. سو جیسے اکثر آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ جو فیمیلز ہیں، بچیاں ہیں، ان کے لیے پیرنٹس بھی یہ سوچتے ہیں، معاشرہ بھی یہ سوچتا ہے کہ ان پہ پڑھائی کے لیے انویسٹ کرنا جو ہے نا وہ فضول ہے. سو یہاں پر ایک بات جو میں شیئر کرنا چاہوں گی وہ اپنا ہی اگزامپل دوں گی، اور وہ یہ ہے کہ جی میں اتنی پرانی بھی نہیں ہوں لیکن کافی پرانی ہوں لیکن میں اپنے دور کی بات کرتی ہوں کہ ظاہر ہے اب تو خیر ٹرینڈز بدل گئے، اب تو بچیاں کافی پڑھائی ہاں جی کافی، کیونکہ اب دور ایسا ہے کہ میاں بیوی جب تک کٹھے نہ کمائیں تب تک گزارا نہیں چلتا. ہاں لیکن میں اپنے وقت کی بات کر رہی ہوں کہ جب اس وقت ایسا نہیں تھا. میری شادی جو تھی وہ بھی بہت جلدی ہوئی، اچھا رشتہ آیا، پیرنٹس نے کہا چلو جی. I was still studying، میں 3rd year میں تھی اس وقت اور میری شادی ہو گئی. اب میں نے گریجویشن نہیں تھی کمپلیٹ کی ابھی تک. سو اگر میں چاہتی تو میں نہ کنٹینیو کرتی اسٹڈیز، لیکن خداوند کا شکر ہے، اس کا فضل ہے. اب میں تو ایسے اپنی زندگی کے ہر سٹیج میں کہتی ہوں خدا کا بہت فضل رہا ہے، لیکن ایجوکیشن کی امپورٹنس پتہ تھی. اور میں نے شادی کے بعد اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی. میرا رزلٹ بھی اناؤنس ہوا اسی سال اور میرا پہلا بیبی بھی اسی سال ہوا تھا. اور آئی واز ایکسپیکٹنگ جب میں اپنے پیپرز دینے جاتی تھی گریجویشن کے بی اے کے پیپرز. سو لگتا ایسے ہی ہے جیسے اب کیا کرنا ہے، چھوڑو پرے، اب گھر گرہستی، بچہ، شادی، جو گول ہوتا ہے پیرنٹس کا بھی اور ہم فیمیلز کا بھی کہ چلو جی گھر گرہستی. وہ ہمارا ذہن بھی ایسے بنایا ہوتا ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، شادی یہی ہوتا ہے کہ الٹیمیٹ گول یہی ہے. تو جب یہ ہو گیا تھا تو ضروری نہیں تھا کہ میں کرتی، لیکن خدا ان کا شکر ہے کہ میں نے گریجویشن کی. اچھا اس کے بعد میں نے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ضرورت محسوس کی کہ جاب کی جائے. تو آبویسلی میں اگر انڈر گریجویٹ ہوتی تو بیکن ہاؤس جیسے اسکول میں مجھے تو جاب نہ ملتی. تو اس لیے وہ میرے لیے ایک پہلا ایک سکسیس سٹوری سمجھ لیں کہ ایک مائل سٹون بن گیا کہ جی بیکاز میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی تھی تو پھر مجھے بیکن ہاؤس میں جاب بھی مل گئی. اور پھر میں نے بیکن ہاؤس میں تقریباً 25 ایئرز میں نے وہاں پڑھایا اور میں ایڈمنسٹریشن میں آ گئی اور ہیڈ مسٹریس بن گئی. سو خداوند نے وہاں بڑی سرفرازی بخشی. لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی جو جاب ریلیٹڈ ایجوکیشن تھی وہ بھی ساتھ ساتھ اپ گریڈ کری تھی. کیونکہ آپ کسی بھی ادارے میں جاؤ، آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ کو اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے. سو سرٹیفکیشنز اور ڈفرینٹ کورسز سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہا. اور یہ پاسبل ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ جی اب 3 بچے ہیں میرے، 3 بیٹے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ہی ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہی میں یہ سب چیزیں کر رہی تھی اور ایجوکیشن میں بھی بڑھ رہی تھی، جاب میں، اسی لیے خداوند ترقی بھی دے رہا تھا. مطلب کہ آپ کا سفر شادی کے بعد بھی چلتا رہا پڑھائی کا. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر جذبہ ہے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور بھائی نے اس کے لیے کوئی منع نہیں کیا. سسرال یہ بھی ایک بینیفٹ تھا ان کا. اپنے پریشرز تو ہوتے ہیں، وہ تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن بس خداوند ساتھ ساتھ تھا اور ہمت بھی دے رہا تھا کہ ہر چیلنج کو جو ہے وہ میں فیس کر رہی تھی اور آگے بڑھتی جا رہی تھی ایجوکیشن میں. اور پھر دیکھیے اسپرچولی بڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہم نے کہا شروع میں آپ سے یہ بات کی تھی. لیکن ایکیڈیمکلی دنیاوی طور پر بھی تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم بڑھیں، سرفرازی چاہتا ہے وہ اس دنیا میں، چاہتا ہے کہ ہم
ہم دم نہیں, ہم سر ہیں. اس کے کلام میں بہت خوبصورت بات یہ بتائی ہاں. آپ. تو اگر ہمیں سر اس نے بنایا تو پھر چاہتا ہمیں ہے, بالکل پھر ہم نے اکیڈیمکلی بھی تو آگے بڑھنا ہے نا, اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم دم نہ رہیں, ہم آگے بڑھیں. بہت خوبصورت بات. اسی طرح سسٹر ماریہ کی طرف چلتے ہیں. آپ کی بھی لائف میں شادی شدہ ہے اور آپ کے 2 بچے ہیں اور چھوٹے ہیں ابھی, اور اگر شادی سے پیچھے تھوڑی سی لائف میں دیکھیں تو ابھی آف اسکرین ہماری بات ہو رہی تھی, تو آپ بتا رہی تھی کہ آپ نے ٹیچنگ کی, ٹھیک ہے نا, آپ ٹیچر تھی, اور کیسی ٹیچر تھی پہلے تو یہ بتائیں. سخت والی جیسے میڈم لگ رہی ہے, ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں نا, مجھے اپنا وقت یاد آیا کہ میری ٹیچر مجھے بار بار کہتی تھی سلو بولا کر, یہ کیا جلدی ہوتی ہے. اور اکثر ٹیچرس کا ایک پریشر ہوتا ہے, اور ادھر بیٹھنے سے پہلے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ میرے پر آج تھوڑا سا پریشر ہے کیونکہ ٹیچر سامنے ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک وہ ذہن کنسرٹ بناتا ہے یار ٹیچر, ٹھیک ہے, اور اکثر سخت ہوتی ہے, اور لونگ ٹیچر ہو تو بچے تو اس کی سنتے ہی نہیں ہیں. آپ کیسی ٹیچر تھی؟ جی سسٹر رقصہ, میں پہلے بتاتی چلی جاؤں کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا, میں اپنے پیچھے جاؤں گی بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا, کہ میں نے کس طرح سے ٹیچنگ کے فیلڈ میں آئی تھی. جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. ہمارا خاندان کچھ اسی طرح سے تھا. مجھ سے پہلے ہمارے خاندان میں کوئی بھی لڑکی پڑھی لکھی نہیں تھی, کسی کو بھی تعلیم نہیں دلوائی گئی تھی, اور ان سب کا یہی کہنا تھا کہ لڑکیاں صرف جو ہے ان کی اچھے سے تربیت کی جائے تاکہ وہ اگلے گھر میں جا کر سنبھال سکے, وہی گھریلو ذمہ داریوں کو سنبھال سکے. ایسے ہی ہمارا بھی تھا. تو تھینک گاڈ کہ خداوند کی طرف سے ایک منصوبہ, ایک پلان تھا کہ میرے جو تایا تھے انہوں نے تائی ہمارے لیے لے کر آئے کراچی سے. تو وہ ذرا پڑھی لکھی تھیں. انہوں نے جب آ کر دیکھا کہ میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں, میں تقریباً میرے خیال سے 5-6 سال کی ہو گئی تھی, اب تو 3.5 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں نا, تو میں تقریباً 6 سال کی تھی. تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ یہ اتنی بڑی ہوگی, اسکول نہیں جا رہی ہے. انہوں نے زبردستی مجھے پکڑ کر اسکول لے کر گئی, میرا ایڈمیشن کروایا. اور اپنی فیملی میں پہلی لڑکی تھی جس نے میٹرک کیا تھا. اب میٹرک کے بعد کیا ہوا, میرے جو باقی کے جو تایا تھے, ابو چاہ رہے تھے کہ یہ اب کالج جائے. اب سب نے کھڑے ہو کے جی کہہ دیا جی اب لڑکی کو کالج بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی تعلیم دلوا دی ہے, اس کے لیے یہی کافی ہے. لیکن میرے ابو نے اسٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تعلیم کے لیے کالج ضرور جائے گی. ابو کی وجہ سے کالج پہنچ گئے, کالج سے تائی کی وجہ سے ہم اسکول پہنچ گئے. خدا نے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیا خدا نے. تو خداوند کا شکر ہے کہ میں پہلی لڑکی اپنے خاندان میں جس نے گریجویشن کی تھی. تو میں بڑی خداوند کی شکر گزار ہوں کہ اس نے جو ہے نا میرے لیے راستہ تیار کیا تھا اور خداوند مجھے یہاں تک لے کر آئے. اور اس میں آپ کی لگن بھی تو شامل ہے. جی لگن بھی. اگر ہم میں جن ایریاز میں خدمت کر رہی ہوں نا, میں دیکھ رہی ہوں کہ بچیوں کی لگن ہی نہیں ہے. لگن نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ادھر ایجوکیشن کا سلسلہ کو شروع کیا جائے. تو میں نے ان سے پرسنلی بات کی, تو ان میں سے کچھ بچیوں نے کہا کہ ہمارا شوق ہی نہیں ہے. اسی طرح یہ آپ کا, اگر آپ کے اندر شوق نہیں ہے نا, لگن نہیں ہے کچھ بننے کی, کچھ کرنے کی, تو آپ کو کوئی زبردستی نہ تو روک سکتا ہے, نہ یہ کچھ ہوتا یوں ہے کہ جب سٹارٹنگ میں نے بھی اپنی امی کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ پڑھی لکھی ہیں, کہ وہ بھی کبھی اسکول گئی ہیں, نہ امی نے کبھی ایسی کوئی بات کہی تھی. یہ جو ہماری جو تائی کے آنے سے جب انہوں نے ہمارے ساتھ تعلیم کی باتیں کرنا شروع کی تھی, پھر ہمارے اندر یہ جو ہے نا ایک لگن شروع ہو گئی تھی کہ میں جو ہوں, میں نے بھی اسٹڈی کرنی ہے, میں نے بھی پڑھنا ہے. جس دن فرسٹ ٹائم وہ لے کے گئی تھی, میں تو رو کے اسکول, میں تو 2 دن مطلب ہفتہ روتی رہی ہوں کہ میں نے اسکول جانا ہی نہیں ہے. بچے ابھی بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اس وقت ایسا ماحول تھا ہی نہیں ہمارے گھر کا. اور ماحول کی بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. جی جیسے کہ آپ جن ایریاز کی میں بات کر رہی ہوں نا, اس میں کچھ بچوں کا شوق ہے, نیچرلی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن کچھ لوگوں کا شاید ماحول کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے اپنی ماؤں کو نہیں دیکھا, ٹھیک ہے نا, ایجوکیشن میں, یا ان کے ارد گرد کوئی ایجوکیشن کی بات ہی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں نا, تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ آج بھی کچھ ایریا ایسے ہیں جو 1900 وقت جیتے. ہاں جی ایسے ہی ہے. مطلب کہ انہیں نہیں معلوم کہ آج کے وقت میں کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایجوکیشن ایک وہ ذریعہ ہے جس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کس سرکل میں سے گزر رہے ہیں, آپ کس دور میں سے گزر رہے ہیں,
ٹھیک ہے نا. اور یہ چیزیں آپ کے ذہن کو شعور دیتی ہیں, آپ کو اور زیادہ قابل بنا دیتی ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس وقت میں سے جی جی. اور جیسے کہ آپ نے جانتے ہیں کہ جیسے ہی بیٹی ماں کو کرتے دیکھتی ہے, ٹھیک ہے, ویسے وہی کرتی ہے. اب ہمارا رجحان, میرا رجحان ٹیچنگ کی طرف کس طرح سے آیا کہ میری تائی جو تھی وہ گھر میں ٹیوشن لیتی تھی. اچھا اور آپ یقین نہیں کریں گے, میں 5 کلاس میں تھی تب مجھے تائی نے جو ہے نا 2 اسٹوڈنٹس دیے کہ آپ نے جو ہے ان اسٹوڈنٹس کو پڑھانا کرنا ہے. 5 کلاس سے لے کر میں نے جو ہے نا ساتھ ساتھ اسٹڈی کرتی رہی اور ساتھ ساتھ بچے پڑھاتی رہی. 2 بچوں سے 3 ہوئے, 4 ہوئے, 5 ہوئے. اور تھینک گاڈ کہ ہمارے پوری جگہ پہ 20-25 بچے بیٹھے ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ میں خود بھی اسٹڈی کر رہی تھی. اور آپ نے جو کوسچن کیا کہ میں کیسی ٹیچر تھی, کہ پیار سے پڑھاتی تھی یا تھوڑی سی سخت تھی, میں ذرا تھوڑی سی سخت تھی. آپ کو لگ بھی رہا میں تھوڑی سی سخت تھی. اور ابھی تک جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یاد کرتے ہیں. میرے اسٹوڈنٹس تو اب جو ہے جن کو میں نے شاید پینسل پکڑنا سکھایا تھا, آج وہی جو ہے اچھی اچھی فیلڈس پہ کام کر رہے ہیں. تھینک گاڈ, شکر ہے خداوند کا. تو جو ہے نا میں بچوں کو مارتی ہوتی تھی, لگانی کرنی, اور انہوں نے دور جا کے گرنا کرنا. مطلب کہ سخت تھی تھوڑی. اب تو رول ہی نہیں ہے نا بچوں کو مارنے کا, اسکول میں بھی نہیں ہے. لیکن میں سوچتی ہوں کہ سخت ٹیچر اس میڈیسن کی طرح جو تھوڑی کڑوی ہوتی ہے لیکن فائدہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا فاقہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور میں اپنے ایریے کا جو بیسٹ اسکول تھا وہاں پہ ٹیچنگ کے لیے گئی, اور وہاں پہ جیسے کہ سخت ٹیچر کی ایک آواز ہی کافی ہوتی ہے. اچھا, مجھے یاد ہے ہمارے اسکول میں ایک نا ٹیچر تھی میتھ کی, میتھ کی تھی یا اردو کی, تھوڑا سا ذہن ان کا ادھر ایک موقع سا تھا بڑا سارا. ان کا جو فیس لک تھی وہ بھی بڑی ٹیررسٹ ٹائپ تھی, اور ان کا صرف کوریڈور میں آنا, بچے چھپ جانا, وہ ایک کلاسز میں چھپ جانا, اور انہوں نے ادھر کر کے اینک رکھی ہوتی تھی اور ایسے کر کے دیکھتی تھی, بس ان کا دیکھنا اور ان کا آنا, مطلب اتنا ہی بچوں کے ڈر کے لیے کافی تھا, ٹھیک ہے نا. مطلب کہ اس نے پورا اپنا ٹیرر ڈال رکھا تھا اسکول میں. اور آج ہمیں بھی یاد آتا ہے وہ وقت, اور خوش ہوتے ہیں کہ نہیں اگر ان کی تھوڑی سی سختیاں نہ ہوتی تو شاید ہم بھی ڈسپلن نہ ہوتے, کیونکہ بچوں کے لیے ٹیچر کا تھوڑا سا اصول پر قائم رہنا بہت ضروری ہے. آج اگر ہم دیکھیں آج کے دور میں ایجوکیشن کو بہت زیادہ بگاڑ دیا گیا, کیونکہ باجی ہماری جو ہے بیکن ہاؤس میں کر رہی تھی, اور یہ وہ بڑے اسکول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میں کہتی ہوں بگاڑنے کی جو نیند رکھی ہے, شروعات کی ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایک جو اسٹوڈنٹ کا اور ایک ٹیچر کا جو رشتے میں رسپیکٹ تھی نا, وہ کم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے بچوں کی تربیت میں بھی جو ہے نا بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے. تربیت صرف گھر سے ہی نہیں ہے, اسکول سے بھی بہت کچھ وہ سیکھتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اپنے ٹیچر سے سیکھتا ہے, ٹھیک ہے. اگر دیکھا جائے تو بچے کا سب سے پہلا آئیڈیل جو ہوتا ہے اس کا ٹیچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, میں سوچتی ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس سے بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. اکثر ہم لوگ, میری بھی ایک ٹیچر تھیں, بڑی مجھے پیاری لگتی تھیں, اور تھی بھی بڑی سویٹ تھی, ٹھیک ہے نا, اور اچھی لگتی تھی. اور ایسے ہی بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھ کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. ٹیچر کی پرسنالٹی کو دیکھ کے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, جی ہم بھی ان کی طرح بنیں گے, جیسے آپ بتا رہی ہیں اپنی تائی کو دیکھ کے آپ کے اندر ایجوکیشن کا شوق ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ آج کے جو ایجوکیشن ہے اس میں کتنا کچھ صحیح چل رہی ہے اور کتنا کچھ بگاڑ, ٹھیک ہے نا. مطلب کہ ایک جو رسپیکٹ تھی ہمارے معاشرے میں, ایک رسپیکٹ تھی ٹیچر کی جو تھی, وہ دبدبا تھا, ایک کنٹرول تھا, اب نہیں ہے. آپ کو اپنی سخت ٹیچر یاد ہے یا وہ ٹیچر جو آپ سے پیار سے بات کرتی تھی؟ سخت اس لیے کیونکہ اس نے جو پڑھا دیا تھا نا وہ آج بھی یاد ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو تھوڑا سویٹ تھی, ٹھیک ہے نا, وہ اس کے اپنے سویٹنس کی وجہ سے, کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا نا رحم دلی ہوتی تھی. اکثر بچوں کو وہ ٹیچر اچھی لگتی جو کہہ رہے چلو ٹھیک ہے اگلی دفعہ یاد کر لانا, چلو بیٹھ جاؤ, تھوڑی سزا بھی دیتی تھی, لیکن وہ تھوڑا سا ان کے اندر ایک ہوتا تھا کہ چلو آ جاؤ, ٹھیک ہے. لیکن حقیقتاً اگر بات کی جائے, اگر وہ سخت ٹیچر نہ ہوتی نا تو ان کی جو اسٹڈی آج تک میتھ میں میرا بہت اچھا ہے, اور میں کہتی ہوں ان کی سختی کی وجہ سے, ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے, مطلب اصل میں بیکن ہاؤس میں پڑھانا تو شروع کیا, اور وہاں پر 0 ٹالرنس پالیسی, یہ وہی والی پالیسی تھی جو سب سے پہلے اس اسکول میں آئی تھی کہ جی بچے کو ہاتھ نہیں لگانا. تو ظاہر ہے میں نے اس سسٹم میں اتنے سال کام کیا ہے, تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ مارنا نہیں چاہیے بچوں کو, بس مجھے اپنی پرسنل ہے میری. لیکن میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ ٹیچرس کے لیے جو ہے نا وہ رسپیکٹ, اور جو ایک پہلے تھا نا کہ ٹیچرس گزر رہے ہیں, آپ ان کو
ٹائم وش بھی کر رہے ہو اور ایک رسپیکٹفل انداز سے, مطلب اگر ٹیچر گزری تو آپ رک جاتے ہو, تو اب بچے نہیں پرواہ نہیں کرتے, ویلیوز جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا. دیکھیں جیسے یہ کپ ہے, اور میں سوچتی ہوں, میری نظریہ کہ ٹیچر بھی ایک ڈمی کی طرح اب کچھ اسکولز میں ہے, ٹھیک ہے نا, اور کیونکہ اگر وہ رائٹ پہ بھی ہے نا اور بچے کو اس کی تربیت کے لیے کرے. میں بہت زیادہ ایکسٹرا سختی کی بات نہیں کر رہی, ہمارے کچھ ایسے کیسز بھی ہیں ہمارے ملک میں, اور جہاں پر بہت شدید قسم سے مار کر اور بہت زیادہ ظلم کیا گیا. ہم اس کو نہیں پروموٹ کریں یا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ٹیچر کو ڈمی نہیں بننا چاہیے, ٹیچر کو ٹیچر لگنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ جیسے بات کر رہی ہیں, ہم لوگ تھے تو ٹیچر آتے تھے تو ساتھ ایک سائڈ پہ ہو جاتے تھے, رسپیکٹلی رستہ دے دیتے, ٹھیک ہے نا. اور جب کبھی رستے میں ٹیچر مل جائے ٹائم ویسٹ نہیں کریں تو اسی وقت کلاس ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے, کہ آپ کو تمیز نہیں, آپ کو نہیں پتہ, ٹھیک ہے نا. اور میری تو ماں ٹیچر تھی, مجھے معلوم ہے, ٹھیک ہے نا, اور کانوینٹ میں پڑھی تھی, اور آپ کو معلوم ہے ادھر کی اسٹڈی بہت ٹھیک ہوتی ہے, ادھے فوجی ہوتے ہیں آپ کی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے بہت زیادہ اصول اور ہر چیز کو بہت زیادہ, تب ہمیں لگتا تھا کہ یار اسکولوں بھی سختی, کار بھی سختی, لیکن اب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ سخت تعلیم اور تربیت آپ کی زندگی کو بنا دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو کلہاڑی ہوتی ہے نا, وہ کاٹ چھانٹ جو کرتی ہے نا, تو نہیں جب پودے نکلتے ہیں تو وہ درخت کو خوبصورت اور بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ویلیوز نکل گئی ہیں, رسپیکٹ نکل گئی ہے, ایجوکیشن ہے, بس سب چل رہا ہے, ایجوکیشن سسٹم ہی اب ایسا ہی بن گیا. ہم کہیں کچھ جگہوں پہ ہم ادر کنٹریز کو فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ, اور آج وہ ہمیں فالو کر رہے ہیں کیونکہ ادھر بگاڑ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, ان کی نسلیں بگڑ چکی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بیٹیاں بھی کافی زیادہ, مطلب کہ اب وہ سوچتے ہیں کہ کمبائن فیملی کی طرف اب وہ سوچتے ہیں, جبکہ ہماری اب یہ چیز ڈیوائڈ ہوتی جا رہی ہے کہ نہیں یار کمبائن فیملی. اچھا چلیں واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں, اور ایجوکیشن کیوں عورت کے لیے, اس کی اولاد کے لیے خاص طور پہ میرج لائف کو, کیونکہ ہمیں ٹرینڈ ہی میرج لائف کے لیے کیا جاتا ہے, بچپن سے تانے ہی ہے مل دیں, تو اپنے گھر جا کے نہیں کچھ کریں, تیری اینج ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, مطلب کہ ذہن ہی بنایا جاتا ہے. اب ایجوکیشن کا کتنا کو اس میں جو آپ کی میرج لائف ہے, جو آپ کی اولاد کی پرورش ہے, اس میں اس کا اثر ہوگا. بہت امپورٹنٹ اثر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے نا, وہ آپ کی کرٹیکل تھنکنگ سکلز کو ڈیولپ کرتا ہے, آپ کی مائنڈ کو براڈن کرتا ہے, آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے, کرٹیکل تھنکنگ پہ مجبور کرتا ہے. سو وہ ایک ایجوکیشن ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ذہنی طور پر باشعور بناتا ہے. بالکل. تو اگر آپ باشعور ہو گئے تو پھر آپ کو اپنی فیملی لائف میں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. اسٹریٹجیز آپ کو پتہ چلیں گی, بچے کو کیسے پالنا ہے اس میں ہیلپ فل ہوں گی, ہسبینڈ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اس میں ہیلپ فل ہوں گی. بالکل ہی آپ ایسے نہیں ہوں گے کہ جی بیٹھے ہیں اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے, سوچ ہی نہیں پا رہے. اور آج کے بچوں کو لگتا ہے کہ ماں کو کچھ نہیں پتا, اور اکثر یہ کہے گی آپ کو تو پتہ ہی نہیں. اور میرے خیال میں اگر پڑھی لکھی ماں ہوگی نا, اس کو یہ نہیں کہنا سننا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور واقعی بچے اس لیے بھی ہمیں کئی بار پھنسا دیتے ہیں, کچھ چیزوں میں الجھا دیتے ہیں, کیونکہ ماں کو پتہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. آج ماں کو نہیں پتا کہ موبائل میں کیا کیا چل رہا ہے, آج ماں کو نہیں پتا کہ بچہ کیا لکھ رہا ہے, کسے لکھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے اپنی لائف میں, کیونکہ وہ اتنا پڑھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک خوبصورت سی بات میرے ذہن میں آئی کہ جتنے میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں, جتنے کم پڑھے لکھے ماں باپ ہوتے تھے ان کے بچے اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے تھے. میں نے گاؤں کو دیکھیں, گاؤں میں بہت ساری ایسے خواتین ہیں, میری اپنی ساس کم پڑھی لکھی ہیں, وہ پڑھی نہیں ہیں بلکہ, ٹھیک ہے نا, لیکن انہوں نے اپنے بچوں پر محنت کی ہے, بچیوں پر محنت کی ہے, ٹھیک ہے نا. اور شہروں کی بنسبت گاؤں کے لوگ زیادہ پڑھے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور میں نے دیکھا ٹیچرز کے بچے زیادہ کم پڑھ جاتے ہیں, اور ساتھ والے گھر میں اگر دیکھا جائے تو مقابلہ کیا جائے تو وہ زیادہ ایجوکیشن میں زیادہ تیز ہوتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے آپ کی نظر میں کہ گاؤں میں لوگ زیادہ پڑھے؟ مطلب کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ماں پہ ہم بات کر رہے ہیں نا, کہ ماں اگر ادھر تو اس ایریے میں تو پڑھی نہیں ہے, لیکن وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہے, ٹھیک ہے. ادھر پڑھی ہے عورت, لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ بات کرے.
مجھے لگتا ہے جیسے جو پڑھی نہیں ہے اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے ان لائف ایکسپیرینسز اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس نے کیسے ڈیل کرنا ہے، چیلنجز کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے جیسے وہ اس کو یہ جب احساس ہو جاتا ہے تو وہ یہ سوچتی ہے اپنے بچوں کے لیے، ماں ہمیشہ اپنے بچوں کی پروگریس اور ڈیولپمنٹ کے لیے سوچتی ہے. تو وہ یہ سوچتی ہوگی کہ یہ میں نہیں جو حاصل کر سکی وہ میرے بچے ضرور حاصل کریں. مری آپ کی طرف آتے ہیں، ببلیکلی کیا ریفرنس ہے بائبل میں خدا کے کلام کے مطابق تعلیم کو لے کر؟ اسرائیل کو آج بھی اسرائیل قوم کو اگر بہت زیادہ ترقی خدا نے دی ہے، کامیابی دی ہے، تو اس کے پیچھے ان کی ماؤں کا بہت ہاتھ ہے، کیونکہ ان کی ماؤں کو کہا جاتا ہے کہ ٹرینڈ کیا جاتا ہے اسپیشل. جیسے ہی وہ پریگننٹ ہوتی ہیں، جیسے ہی وہ ریسیو کرتی ہیں بیبی، تو اسی طرح ان کا ایک الگ سے ماحول دے دیا جاتا ہے. تو اس میں آپ کیا سوچتی ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق بھی ہماری جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ببلیکلی اور دنیاوی طور پر دونوں میں دیکھیں کہ خدا کا کلام تو نہیں کہنا کہ تسی نہ پڑھ رہو، ٹھیک ہے نا، تسی جاہل رہو، ٹھیک ہے، مطلب یہ تو نہیں خدا کا کلام ہمیں کہہ رہے ہیں. آپ کیا سوچتی ہیں؟ جی سسٹر، آپ بالکل ٹھیک بتا رہی ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم تھی اس کے اندر ایسا ہی ہوتا تھا کہ خداوند کی طرف سے ایک حکم، آپ کو استثنا کا 6 باب یاد ہوگا، اس کے اندر ایک حکم دیا گیا تھا. کہا گیا تھا کہ سن اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے اسی سے محبت رکھنا. آگے جو ہے ایک حکم دیا گیا تھا کہ یہ جو باتیں، یہ جو قوانین ہیں، یہ قوانین تم اپنی اولاد کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور ذکر کیا گیا، وہاں پہ لکھا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہوئے ان باتوں کا کیا کرنا، ذکر کیا کرنا. کس کے ساتھ؟ اپنی اولاد کے ساتھ. اب اولاد کے ساتھ زیادہ وقت جو ہے ایک ماں کا گزرتا ہے، ٹھیک ہو گیا. اب ماں کے ساتھ وقت جب گزرتا ہے تو ماں اگر خود تعلیم یافتہ ہوگی، خود پڑھی لکھی ہوگی، خود جیسے اسرائیل کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے پاس خود کلام کی باتیں ہوں گی، تب ہی وہ اپنے اولاد کے ساتھ ذکر کرے گی. بالکل. تو کیا ہوتا تھا کہ اسرائیل قوم میں جب بھی جیسے ہی کنسیو کیا جاتا تھا، جو خواتین تھی وہ کیا کرتی تھی، کلام کی باتوں کو، جو قوانین سکھائے جاتے تھے ان قوانین کی لوری بنا بنا کر کیا کرتی تھی، گاتی تھیں. وہ گاتی تھیں، اور وہ جو تھا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے سیکھتا ہے، اور سیکھنے کا عمل اس کے اندر سے شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کیا کرتی تھی، تب سے ہی شروع کر دیتی تھی اپنے بچے کو تعلیم دینا، سکھانا. پھر اب آج کل تو جیسے کہ بچوں کو سلانے کے لیے ہم شاید ان کو فون پکڑا دیتے ہیں، بعض مائیں ایسے کرتی ہیں کہ جی فون لے لو، فون دیکھتے دیکھتے یہ کیا کر جائے گا، سو جائے گا. یا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی آن کر دیا، کارٹونز لگا دیے یا پوئمز لگا دی کہ چلو پوئمز دیکھتے دیکھتے سو گیا. لیکن اسرائیلی جو خواتین تھی وہ اس طرح سے نہیں کرتی تھیں، ابھی بھی نہیں ہے، ابھی بھی ایسے ہی ہے. ہاں جی، سنا جاتا ہے کہ ان کی ترقی کے پیچھے سب سے بڑا راز یہی پرورش کا ہے، ٹھیک ہے، ان کی پرورش ہے، ان کی تربیت ہے. اور میں سوچتی ہوں بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اور خدا کے کلام کے مطابق بھی اگر عورت کے پاس خدا کے کلام کی تعلیم ہی نہیں ہے نا، تو وہ آگے اپنے بچوں کو بھی کنورٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میں اپنی بات کروں تو اس میں بھی میں نے جب میرے دونوں بچے ہوئے تو میں نے جو ہمارے وقت میں، اتنا برا پرانا وقت نہیں ہے، ابھی میرا بیٹا 18 سال کا ہے اور بیٹی میری 14 سال کی، لیکن میں نے انہیں گیت کی لوری پہ لگایا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اور کندھے سے لگا لینا اور گیت گانا. اور جب وہ میں نے کنسیو کیا تب میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے سیم جیسے اسرائیل، مجھے تب نہیں تھا پتا کہ ایسا، لیکن خداوند کے پاکروں نے میری رہنمائی کی، میں ان کے لیے دعا کیا کرتی تھی اور خدا کہتا تھا ادھر رکھ ہاتھ اور اس کے لیے ابھی سے برکت چاہ. اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر ہم خدا کے کلام کو ہی نہیں پڑھیں گے، اگر پڑھی لکھی عورت نہیں ہے، وہ خدا کے کلام کو نہیں جانتی اس میں کیا لکھا ہے، تو اپنے بچوں کو کس طرح سے وہ تعلیم دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تو جب تک عورت کو پڑھنا ہی نہیں آئے گا وہ کیسے سنائے گی؟ تو یہ پڑھنا اس لیے بہت ضروری ہے. اور یہ ہمارا مطلب ہمیں اس بات پہ غور بھی کرنا چاہیے، اور ہم اکثر نہیں غور کرتے، بہت ساری باتوں پہ غور ہی نہیں کرتے. اور جب تک ہمیں بائبل پڑھنی نہیں آئے گی تو ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے، ان کو تعلیم کیسے دیں گے؟ تو جب تک ہمیں پڑھنا نہیں آئے گا، خاص طور پہ عورتوں کو، جی اسی لیے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پھر بہت ساری باتوں کا شکار ہوتا ہے. ہماری فیملیز جو ہیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں انہی وجوہات کی بنا پہ. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم
تعلیم پر ہی غور کریں، کیونکہ ہم نے دنیا میں بھی رہنا ہے اور خدا کو بھی جواب دینا ہے. تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں آج وہ جو سن رہی ہیں، اور ان بہنوں سے جو ہم نے برکت پائی ان کی گواہی سن کر، اور یقیناً آپ بھی پائیں گے، اور جب ان کی باتوں کو سنیں گے تو اس بات کو جانیں گے کہ عورتوں کے لیے تعلیم کا ہونا کیوں ضروری ہے، اور جو سیون کی بیٹیاں وہ کیوں سیون کی بیٹیاں کہلاتی رہیں. اسی بات سے اب ہم اینڈ کرتے ہیں، ہمارا بہت دیر کا اشارہ ہو چکا ہوا ہے. اور تھینک یو آپ دونوں کا آنے کا، اور آپ کی باتوں سے یقیناً ہم نے بہت برکت پائی ہے، اور دیکھنے والوں نے بھی بہت برکت پائی ہے. اور یہ پروگرام کا مقصد ہی انکریجمنٹ ہے اور لوگوں کو بڑھانا ہے، خاص طور پر بہنوں پر، کیونکہ بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں ان کی تربیت پر اور ان کو موٹیویشن کی سب سے زیادہ کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ان کو کوئی موٹیویٹ کرنے والی نہیں ہوتا کہ نہیں بیٹا تو کر سکتی ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ماں باپ نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے ہر کام میں، ہر فیلڈ میں. اور دیکھنے والی تمام بہنوں کو یقیناً جیسے سسٹر سجیلا نے کہا کہ آپ آج کے پروگرام سے بہت برکت پانے کو ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ہے. میرے بہنوں بھائیوں، اگر آپ خدا کے کلام میں بھی بڑھنا چاہتے ہیں، میں بہنوں بھائیوں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بھائی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف بہنیں دیکھ رہی ہیں، کیونکہ اگر بھائی بھی خدا کے کلام سے واقف ہوں گے تو وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جو ہے نا جو سخت باؤنڈری ہے اس کو تھوڑا سا ریلیکس کریں گے، تاکہ وہ ان کو تربیت کے جو اس کی تعلیم کا جو میدان ہے اس میں وہ جا سکے. اور میری درخواست ہے جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ بہنیں ہیں چاہے وہ بھائی ہیں، ایجوکیشن کو مت روکیں، کیونکہ یہ صرف اس دنیا میں ضروری نہیں ہے بلکہ خدا کے کلام کو پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں، اور آج کے وقت میں ہم کس وقت میں سے گزر رہے ہیں اور کیا چیزیں آنے والی ہیں، کیا چیزیں ہو رہی ہیں، ان سب چیزوں کے لیے پڑھے لکھا ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں، اگر آپ کی بیٹیوں کے پاس، تو آنے والے وقت کو وہ نہیں جان سکتے. اور بڑی خوبصورت آج کی باتیں ہوئی ہیں، یقیناً آپ نے برکت پائی ہے اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میرا یقین ہے کہ آج سے بہت ساری بچیاں پڑھنے لگ جائیں گی. اگر آپ نہیں پڑھ رہی تو آج سے پڑھنے کا سوچ لیجئے، کیونکہ پڑھائی کے بغیر زیرو ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے. اب ہمیں دے اجازت.